बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड ईयर का लेक्चर है मज़मून नविसी। हमने मज़ामीन का सिलसिला शुरू किया हुआ था, इससे पहले चंद मज़ामीन इसी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं और आज जिस मज़मून पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो है कौमी ज़ुबान उर्दू। सेकंड ईयर के सिलेबस में आने वाला ये 20 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसको हमने सॉल्व करना होता है और जिसके बारे में बोर्ड हमसे ये रिक्वायर करता है कि कम से कम आपके 8 सफ़हात होने ज़रूरी हैं और अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स के लिए वो 8 सफ़हात पूरे करना उनके लिए बड़ा एक प्रॉब्लम बन जाता है। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमने मज़ामीन का सिलसिला शुरू किया। जिस तरह मैंने पहले मज़मून में भी आप लोगों को ये बताया था, ये अहम नुकात दिए गए हैं। ये जितने पॉइंट हैं ये सारे अहम नुकात हैं, आप इनको अच्छी तरह याद कर लें सबसे पहले। और जब आप मज़मून लिखना शुरू करें तो इन अहम नुकात को आप शुरू में लिख लें और शुरू में लिखने के बाद मीन्स आपका 1 से 1.5 सफ़ा ये अहम नुकात लिखे जाएंगे। उसके बाद आप अपना मज़मून शुरू करें, ठीक है। और आप इनको अपने पेन के साथ लिखें, इनको मार्कर के साथ हाईलाइट आपने नहीं करना, मज़मून के अंदर इसको हाईलाइट नहीं करना, लेकिन हाँ इसी तरह पैराग्राफ बनाते जाना है। ये कम से कम हमारे पास 25 अहम निकात हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये समझ लें कि मीन्स आपके पास 25 हेडिंग हैं। ये अगर आपने शुरू में लिखी होंगी तो आप एक एक मतलब के निकात को देखते जाएंगे तो उसके रिलेटेड लिखते जाएंगे। आपका एक पैराग्राफ बन जाए, 2 बन जाए, 3 बन जाए, 4 बन जाए, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट। इसी तरह आपके लिए याद करना नहायत आसान हो जाएगा कि मीन्स पूरे के पूरा जिस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग जहन में होती है ना, या आपको इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर 25-30 हेडिंग जब आपके जहन में आ जाएंगी तो फिर 8 सफ़हात तो दूर रहे, आप 8 की निस्बत इसके डबल लिखने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। तो ये हमारा एक बहुत अहम मज़मून है डियर स्टूडेंट्स, आपके साल दोम के सिलेबस में आने वाला, सेकंड ईयर के सिलेबस में आने वाला, जिसमें कौमी ज़ुबान उर्दू, फिर मतलब कि जिस मुल्क के हम बशिंदे हैं, जिस मुल्क के हम रहायशी हैं, जहाँ के हम रहने वाले हैं, हमारी ज़ुबान भी उर्दू है और अप्रॉक्सीमेटली उर्दू बोली जाती है। अब कौमी ज़ुबान उर्दू और इस मज़मून को ना 2 तरीक़ों और से पूछ सकते हैं। वो अगर आपसे कहें कि कौमी ज़ुबान उर्दू पर नोट लिखें, या वो आपसे कह दें कि उर्दू कौमी राब्ते की ज़ुबान है, या आ जाए उर्दू ज़ुबान की अहमियत, इन तीनों में मतलब कि जो उन्वान वो मर्ज़ी पूछ लें, मज़मून आपने यही लिखना होगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं उर्दू ज़ुबान के बारे में, कौमी ज़ुबान उर्दू या उर्दू ज़ुबान की अहमियत। सबसे पहले जिस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे वो है डियर स्टूडेंट्स ज़ुबान का तारुफ़। आपने जब मज़मून शुरू करना है, आपने सबसे पहले अहम निकात जिस तरह मैंने बताए वो आप पहले सफ़े पे लिख लें एक तरतीब वाइज, और उसके बाद सेकंड आप आगे मज़मून शुरू करें। उसमें हम मज़मून में सबसे पहला जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है ज़ुबान का तारुफ़। सबसे पहले तो ये हमने बताना है कि ज़ुबान होती क्या है, फिर हम उर्दू ज़ुबान पे आते हैं। अगर ज़ुबान के बेटे तारुफ़ की बात की जाए तो देखिए, बोलने, बात करने, अपने एहसासात, जज्बात और ख़यालात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए सोती और लफ्ज़ी वसीले को ज़ुबान कहते हैं। मीन्स हम बातचीत करते हैं, अपने जज्बात और एहसासात और ख़यालात को जब दूसरों तक पहुंचाना है, वो हम मतलब कि इशारों के ज़रिए बता दें या हम अपनी आवाज़ के ज़रिए बता दें, तो उसको हम ज़ुबान कहते हैं, उस वसीले को हम ज़ुबान कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है उर्दू ज़ुबान का तारुफ़। ज़ुबान की तो हमने बात कर ली, अब हमारा जहाँ से मज़मून शुरू है उर्दू ज़ुबान का तारुफ़। उर्दू ज़ुबान क्या है डियर स्टूडेंट्स? उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी लश्कर या फ़ौज के हैं। तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी लश्कर या फ़ौज के हैं। बरसगीर पाको हिंद के इलाके में बोली जाने वाली ये ज़ुबान है। बरसगीर पाको हिंद मीन्स पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इन दोनों इलाकों में बोली जाने वाली ज़ुबान है। दिल्ली सल्तनत को उर्दू का बानी कहा जाता है। देखिए, आपके पाकिस्तान की तो कौमी ज़ुबान है और उसके बाद इंडिया की 6 रियासतें ऐसी हैं जिसमें उर्दू ज़ुबान मतलब कि मुकम्मल तौर पर बोली ही उर्दू ज़ुबान जाती है। तो ये उर्दू ज़ुबान का तारुफ़ था। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि उर्दू के मुख्तलिफ नेम। अब मतलब कि उर्दू, अब तो हम इसको उर्दू ज़ुबान कहते हैं, लेकिन इससे कबल इसके कितने बेटे, इससे कबल इसके कोई एक नाम नहीं बल्कि हज़ारों नेम इसके रहे हैं। लेकिन चंद अहम नाम जो उनसे हैं वो हम डिस्कस करते हैं, वो कौन कौन से थे। अब उसमें देखिए, इसका नाम हिंदी रहा है, हिंदवी रहा है, हिंदुस्तानी इसको कहा जाता रहा है, और उर्दू ज़ुबान को
دہلوی زبان بھی کہا جاتا رہا ہے، اس کے بعد اس کو زبان ہندوستان بھی کہتے رہے ہیں، اس کے بعد لنگوا ہندوستان بھی اس کو کہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اردو زبان کا نام ریختہ بھی رہا ہے، اس کو دکنی زبان بھی کہتے رہے، گوجری زبان بھی کہتے رہے ہیں۔ یہ مطلب ان ناموں سے پہلے اردو زبان کو پکارا جاتا رہا، لیکن ہوتے ہوتے مطلب کہ بات جب اب موجودہ دور میں پہنچی تو اس کو اردو نامی پچھلے چند دہائیوں سے اب کہہ لیں کہ اس کو ہم اردو زبان ہی کہتے آ رہے ہیں۔ اب 4 نمبر پہ جون سا آپ کا پوائنٹ ہوگا وہ اردو زبان کی ابتدا اور ارتقاء کب سے ہوئی، آپ نے اس بارے میں لکھنا ہے۔ جتنا آپ یہ تھوڑا تھوڑا تو میں بتاتا جا رہا ہوں، اگر آپ کے پاس اس کا مٹیریل کو 2-3 دوسرا پیراگراف تک بھی ہو تو آپ اس کو آسانی سے یہاں لکھ سکتے ہیں۔ اب ہے اردو زبان کی ابتدا اور ارتقاء، اردو زبان کا مینز آغاز کب ہوا؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، برصغیر کے اندر یہ مطلب پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ یہ جو علاقہ یہ برصغیر کہلاتا ہے۔ برصغیر کے اندر جب مسلم فاتحین آئے جنہوں نے مطلب ادھر آ کے فتوحات کی، ان کے آنے سے اردو زبان کا یہاں اجرا ہوا ہے۔ اس کے بعد اردو زبان کی ترقی میں شعراء کا کردار۔ اب اردو زبان کو آگے بڑھانے کے لیے جو بہت بڑے بڑے شعراء حضرات ہیں ان کا بھی بہت زیادہ عمل ہے اس کے اندر، ان کا بھی بہت زیادہ مینس کہہ لیں پارٹیسپیشن ہے۔ ریزن دیٹ انہوں نے اپنے جو اشعار ہیں ان کے ذریعے انہوں نے اپنے اشعار جو مطلب اس میں اردو زبان کو استعمال کیا، اس میں انہوں نے محاورات کو، ضرب المثل جون سی ہیں ان کو، اور مطلب کہ بہت عمدہ الفاظ جون سے ہیں ان کو استعمال کر کے شعروں کی صورت میں جب اس زبان کو بہت زیادہ فروغ دیا۔ اب اس کے بعد اردو زبان کی ترقی میں مصنفین کا کردار۔ اب نہ صرف شعراء بلکہ جون سے مصنفین تھے، شعراء نے جس اپنے شعر پہ کام کرنا تو جون سے مصنفین ہیں انہوں نے تحریریں لکھی، انہوں نے تقریریں لکھی، انہوں نے مطلب ان تحریروں سے مینس کتابیں جنہوں نے لکھی۔ اب کتابیں لکھنے کے بعد مطلب کہ وہ بڑے بڑے اداروں تک، وہ مدرسوں تک، وہ یونیورسٹیز کالجز تک جب پہنچی تو وہاں سے بھی اردو زبان کو بہت زیادہ فروغ ملا۔ اس کے بعد اردو زبان کی ترقی میں مختلف صوفیاء کرام کا کردار۔ ہم برصغیر پاک و ہند کے رہنے والے ہیں، ہم تک مطلب کہ نبی نہیں آئے، لیکن ہم تک جون سے اسلام پہنچا ہے وہ ان صوفیاء کرام کے ذریعے پہنچا ہے، وہ ان اللہ والوں کے ذریعے پہنچا ہے۔ انہوں نے اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے اردو زبان کو بہت زیادہ فروغ دیا، مینس جس زبان کو ہم سمجھ سکتے تھے۔ دیکھیں ایک جگہ پہ اگر کوئی شخص رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا ایک جگہ پہ جس طرح مطلب کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر جون سے مسلم فاتحین آئے، انہوں نے آ کے برصغیر کے اندر یہ جب آئے تو پاکستان تو بعد میں بنا، یہ برصغیر کے اندر آئے تھے، انہوں نے آ کے اردو زبان کو فروغ دیا۔ ریزن دیکھیے بیٹی، جب یہ لوگ ادھر برصغیر کے اندر آئے تو ہر علاقے سے لانے میں مطلب کہ یہ جہاں سے آئے یہ وہاں سے اپنی زبان لے کے آئے، جس علاقے کے اندر آئے وہاں کی بولے جانے والی اپنی زبان تھی، وہاں لوگ اکٹھے ہوتے گئے، کوئی اگر عرب سے آیا تو عربی ساتھ لے کے آ گیا، ٹھیک ہے نا، کوئی مطلب کسی دوسرے علاقے سے آیا تو اپنے ساتھ وہاں اپنے علاقے کی زبان لے کے آ گیا۔ اب تمام یہاں مختلف زبانیں مختلف تھیں، لیکن اب لوگ اتنے زیادہ اکٹھے تھے ایک دوسرے کی زبان کو نہیں سمجھتا تھا، لیکن پھر ان تمام زبانوں کو مکس کر کے جو ایک نئی زبان مطلب کہ آئی وہ اردو زبان تھی جس کو تمام سمجھ سکتے ہیں۔ اب سمپل اگزامپل لے لیں، اگر میں اس وقت پنجاب پاکستان سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، میری مطلب کہ مادری زبان جون سی ہے وہ پنجابی، قومی زبان ہماری اردو ہے، میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، مطلب کہ میری مادری زبان پنجابی ہے۔ کوئی ہندوستان کا رہنے والا ہے تو اس کی مادری زبان جون سی ہے وہ ہندی ہے۔ کوئی اگر سندھ کا رہنے والا سندھی بولے گا، کے پی کے رہنے والا پشتو بولے گا، ٹھیک ہے، اس طرح جو جس علاقے کا ہے وہ اپنی وہاں کی زبان بولے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب میں پنجابی کے بارے میں جانتا ہوں، میں پنجابی بولتا ہوں، مجھے سندھی کی سمجھ نہیں لگے گی، مجھے پشتو کی سمجھ نہیں لگے گی۔ ہاں دیکھیں، اب اردو زبان ایک ایسی زبان ہے، یہ میں پاکستان کے جس کسی مرضی خطے میں جا کے بولوں اس زبان کو سارے سمجھ جائیں گے، یہ ہندوستان میں جا کے بولوں تو اس زبان کو سارے سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا، مختلف زبانیں جب ملی، ان کے ملنے سے جو ایک زبان مارز وجود میں آئی وہ اردو زبان ہے۔ اور جسی طرح مطلب کہ صوفیاء کرام نے اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنے اقوال مینس قول کے ذریعے، مینس گفتگو کے ذریعے انہوں نے اردو زبان کو بہت زیادہ فروغ دیا۔ اس میں مطلب بڑے بڑے صوفیاء کرام کے آپ نام دیکھ لیں، داتا علی جویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ علی شہباز قلندر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، مینس بڑے بڑے جون سے یہ اولیاء کرام صوفیاء کرام ہیں، ان کا اردو کے اندر بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، بہت زیادہ انہوں نے وہاں اپنا ایڈ اپ کیا ہے۔
اس کے بعد آپ 8ویں پوائنٹ پہ جو ڈسکس کیجیے گا وہ ہے جنگ آزادی کے بعد اردو کا ارتقا. اب مطلب جنگ آزادی کے بعد جو ان سے ہے وہ اردو زبان کو ایک پراپر فروغ ملا ہے. اس کے بعد اردو ہندی تنازعہ 1867 میں ہوا، جس میں مطلب کہ اب اردو زبان کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی کہ ہم نے یہ تنازعہ تھا. وہ کہتے تھے کہ اب ہندو لوگ کہتے تھے کہ جو ہندی ہے وہی مطلب کہ دفتری زبان ہونی چاہیے، ہندی کو ہی آگے چلنا چاہیے. لیکن مسلمانوں کی یہ وش تھی، پاکستانیوں کی یہ وش تھی کہ ہم نے اردو زبان کو فروغ دینا ہے، اردو زبان آگے نکلے. اب اردو زبان مختلف طریقوں کی ترجمان، اب جتنی بھی طریقے چلی ہیں ان کے جون سی ترجمان رہی ہے وہ اردو زبان رہی ہے. مینز بہت زیادہ تقریریں تھیں جن کو ٹرانسلیٹ اردو زبان میں کیا جاتا تو اس کو عوام آسانی سے سمجھ لیتی. اس کے بعد اردو زبان اور سر سید احمد خان نے اردو زبان کو بہت زیادہ فروغ دیا. اگر کچھ کتابیں ان کے پاس انگلش میں تھیں، ان کا اردو میں تراجم ان کے کروا کے، ان کا ترجمہ اردو میں کروا کے، ٹرانسلیشن اردو میں کروا کے وہ مسلمانوں تک پہنچائیں گی جن کو وہ آسانی سے پڑھ لیتے تھے، جن کو آسانی سے سمجھ لیتے تھے. اب اس سے بھی سر سید تو انگریزیوں کو جانتے تھے، کیونکہ انگریز سرکار جب برصغیر کے اندر ان ہوئی ہے تو سر سید نے بہت زیادہ پروٹوکول ان کو دیا ہے، اور وہ سر سید مطلب کہ ان کو جانتے تھے، یہ ان سے کچھ اچیو کرنا چاہتے تھے. اگر ہم پازیٹیو مینر سے سر سید کے بارے میں سوچیں، وہ انگریز سرکار کے ساتھ رہے، انگریزی زبان کو وہاں سے اٹھاتے رہے، اور باقاعدہ یہ حلی کا اور سر سید احمد خان کا آپس میں جب کلیش ہوا تھا وہ اسی بات پہ تھا. سر سید احمد خان یہ کہتے تھے کہ انگریزی زبان کو سیکھنا چاہیے، کیوں اگر ہم انگریزی زبان نہ سیکھیں گے تو آنے والے وقت میں ہم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہمیں یہ کچل کے رکھ دیں گے. حالی کہتے تھے ہمیں انگریزی زبان نہیں سیکھنی چاہیے. وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس ایریا کے، جس علاقہ کے ہم رہنے والے ہیں، جس ملک ہم رہنے والے ہیں، ہم اس زبان کا لبادہ بھی اوڑھ لیتے ہیں. مینز اگر ہم انگریزی سیکھتے ہیں ہم انگریزی کے اندر ان ہو جائیں گے، ہمیں انگریزی کے علاوہ کچھ سوجے گا نہیں. اب دونوں اپنے اپنے موقف پہ ٹھیک تھے، لیکن بٹ سر سید احمد خان کی جن سی کنٹریبیوشن اردو کے اندر تھی وہ نہایت اچھی تھی. انگریزی زبان کے تراجم کروا کر، ٹرانسلیشن کروا کر اردو میں مسلمانوں تک پہنچائیں گے. اس کے بعد علامہ محمد اقبال اور اردو زبان. اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے اردو زبان کو بہت زیادہ آگے نکالا ہے. آپ اقبال کی شاعری کو پڑھ لیں، اقبال نے جتنی مطلب اردو کی تصانیف ہیں اقبال کی، یا اقبال کے مطلب کہ اردو میں جتنی شاعری کی گئی اس سے بھی مطلب اردو زبان کو تقویت ملی ہے. قائد اعظم اردو زبان. قائد اعظم محمد علی جناح آتا ہے کہ بیسیکلی یہ دیکھیں آپ ایک بہت اچھے لیڈر تھے، اور محمد علی جناح زیادہ انگریزی کا سہارا لیتے رہے، انگلش ان کی بہت زیادہ اچھی تھی، ملا کیا ایک بہت اچھے انسان تھے. تو بٹ اردو کو آپ نے اپنے اس علاقہ میں اردو کو بہت زیادہ فروغ دیا، جس کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ میں آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، ٹھیک ہے نا. اور اردو کو مطلب کہ محمد علی جناح نے بہت زیادہ فروغ دیا. کیا میں پاکستان کے بعد اردو زبان کا ارتقا، ہم نے جب پاکستان 1947 میں ہم نے حاصل کر لی، 1947 میں، اس کے بعد باقاعدہ مطلب کہ ہم نے قومی زبان اردو جو ان سے ہے اس کو ہم نے مطلب کہہ دیا کہ ہماری جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے. یہ پاکستان کے مطلب کہ جتنے صوبے ہیں تمام کے تمام صوبوں میں اردو زبان کو اہمیت دی جاتی ہے، اردو زبان کو سمجھا جاتا ہے، اردو زبان کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اردو پاکستان کی قومی زبان. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اردو جون سی وہ پاکستان کی قومی زبان ہے، ہماری مادری زبان. آپ جس صوبے کے رہنے والے ہیں وہاں بولی جانے والی زبان جون سی ہے وہ آپ کی مادری زبان ہوگی. لیکن اوورآل پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی زبان جو ہے قومی زبان وہ اردو ہے. ہمارا جو کوئی بھی میسج ہو، ایک ٹیچر اگر کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، وہ اپنا سبجیکٹ چاہے اس کا فزکس ہے، بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے، کمپیوٹر ہے، انگلش ہے، جون سا مرضی ہے، لیکن وہ اپنی بات اسٹوڈنٹ کو سمجھانے کے لیے اردو زبان کا سہارا لیتا ہے. اگر اردو زبان کا وہ سہارا لیتا ہے، بھئی قومی زبان اردو ہے تو اردو زبان کا سہارا لیتا ہے، اردو زبان کا سہارا لے کے وہ اپنی بات کو ایک اچھے وے سے اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں ڈال رہا ہے، اسٹوڈنٹ کو سمجھا رہا ہے. اس کے بعد اردو زبان کی دساتیر، پاکستان کی اہمیت. پاکستان کے جتنے مطلب کہ دساتیر تھیں، قانون تھے، ٹھیک ہے نا، آئین تھے، ان میں باقاعدہ اردو زبان کو لازمی قرار دیا گیا ہے. اس میں 56 کا آئین آپ دیکھ لیں، 62 کا آئین آپ دیکھ لیں، 1973 کا آئین آپ دیکھ لیں، اردو زبان قومی زبان کے طور پر اس میں کہا گیا ہے. 17 نمبر پہ دیکھیے اردو زبان کی ترویج و ترقی میں میڈیا کا کردار. مطلب کہ اردو زبان کی ترقی میں میڈیا کا بہت زیادہ کردار ہے. آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، آپ پرنٹ میڈیا دیکھ لیں،
ٹھیک ہے. آپ ان دونوں میڈیاز میں مینس ایک اخبار، رسائل، کتابیں وغیرہ ہم تک پہنچتی ہیں الیکٹرانک میڈیا اس کے ذریعے، اور اس کے بعد آپ کے جتنے ٹی وی چینلز ہیں وہ نجی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ مینس سرکاری ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہیں. اب ان پہ جتنا میسج ایک پھیلایا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے، وہ اوور کمپلیٹ اردو میں کی جاتی ہے. اس سے بھی اردو زبان کو بہت زیادہ فروغ ملا ہے. وہاں مطلب جو لوگ ہائر کیے جاتے ہیں ایک اچھی اردو زبان کو سمجھنے والے، اچھی طرح اردو بولنے والے، وہ لوگ ہائر کیے جاتے ہیں. اس کے بعد اردو زبان قومی ترقی کا ذریعہ. اگر قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو مطلب کہ اپنی قومی زبان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اب دیکھیں چائنا پاکستان سے 2 سال بعد آزاد ہوا، بٹ چائنا کیوں آگے نکل گیا؟ ہر ملک سے چائنا آگے نکل گیا. ریزن دیٹ انہوں نے اپنی زبان کو بہت زیادہ اہمیت دی. ٹھیک ہے، اور مطلب کہ اردو جو ہے قومی زبان، یہ ترقی کا ذریعہ ہے. اگر ہم اردو زبان کو فروغ دیں، ہے بھی مزید اگر اس کو فروغ دیں تو یہ ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. ٹھیک ہے، یہ بہت جلد اور مزید آگے نکلے گا جب ہم اپنی زبان کو بہت زیادہ اہمیت دیں گے. ہماری ترقی کا راز، ہماری ترقی کے جو ذرائع ہیں وہ اسی زبان کی وجہ سے ہیں. اس کے بعد اردو زبان قومی اتحاد کا ذریعہ. اب قوم کا اتحاد، دیکھو پنجاب کا ایک رہنے والا پنجابی بولتا ہے، سندھ کا رہنے والا سندھی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، وہ کوئی مطلب کہ اپنے علاقے کا رہنے والا ہر بندہ اپنی مادری زبان بولتا ہے. اب ہم ایک دوسرے کی مادری زبان کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جب ہم اردو بولیں گے تو پنجاب کا رہنے والا اردو بولے گا تو دوسرا سندھ کا رہنے والا اس کو سمجھ لے گا، پشتو کا رہنے والا اس کو سمجھ لے گا. اب یہ زبان ایسی، یہ پھر اتحاد کا ذریعہ بن جائے. اتحاد کہتے ہیں اکٹھا ہونا، یہ اتحاد کا ذریعہ بن جاتی ہے. وہاں آپ اپنی بات، اپنی کمیونیکیشن جو ان سے وہ ایک اچھے وے سے کر سکتے ہیں جہاں آپ کی بات کو سمجھا جائے. اردو زبان میں بین الاستوائی، اردو زبان بین الاستوائی رابطے کی زبان. مینس ہمارے جتنے صوبے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے تمام کے تمام صوبوں کے اندر بولی جانے والی جو رابطے کی زبان ہے وہ اردو ہے. مطلب کہ ہم جس صوبے میں مرضی چلے جائیں، اگر ہم مادری زبان سے ہٹ کے اپنی قومی زبان اردو میں بات کریں گے تو ہماری بات کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے گا. اس کے بعد اردو زبان تعصبات کے خاتمے کا ذریعہ. تعصب پسندی مینس تنگ نظری. بعض پنجاب کا رہنے والا پنجابی پہ فخر کرے، مجھے پنجابی بہت اچھی آتی ہے. سندھ کا رہنے والا سندھی زبان پہ فخر کرے. کے پی کا رہنے والا اپنی زبان پہ فخر کرے. ٹھیک ہے، دیگر صوبوں کا رہنے والا اپنی زبان پہ فخر کرے. اب ہر بندہ جب مطلب کہ اپنی زبان پہ فخر کرے گا، تعصب پسندی آئے گی، تنگ نظری آئے گی. لیکن اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جس نے اس تعصب پسندی کو ختم کر دیا. اب اس کے بعد آپ دیکھیے اردو زبان کی ترقی میں اٹھائے جانے والے حکومتی اقدامات، وہ آپ نے لکھ دینے ہیں. حکومت نے جتنے اقدامات کیے ہیں نا اردو زبان کو ترقی دینے کے لیے، اب حکومت کے کن کن ذرائع سے، کن کن ویز سے آپ تک اردو میں میسج پہنچتا ہے، وہ تمام کے تمام حکومت کے ذرائع ہیں جو حکومت نے کیے بھی ہیں، کر بھی رہی ہے اور انشاءاللہ کرے گی بھی اردو زبان کو آگے پہنچانے کے لیے. اس کے بعد دور حاضر میں اردو زبان کی اہمیت. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر میرا میسج اس وقت آپ تک ایک سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ رہا ہے، ایک ویڈیو کے فارم میں، ایک ولاگ کے فارم میں آپ تک پہنچ رہا ہے، یہ اردو زبان کا کردار ہے، تو آپ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے اس میسج کو، اس لیسن کو، اس مضمون کو آپ سن رہے ہیں تو آپ کے لیے دی بیسٹ ہے. تو اردو زبان کے ذریعے ہماری مطلب کہ نجی پرائیویٹ چینلز، گورنمنٹ چینلز، سوشل میڈیا میں آپ موبائل پہ یوٹیوب یا باقی دیگر جتنے ذرائع بھی ہیں، آپ اپنا میسج جب دوسروں تک پہنچاتے ہو وہ آپ اردو زبان کے محتاج ہوتے ہو. اردو زبان سے آپ اس کو اچھے طریقے سے مطلب کہ لرن کر کے اردو زبان کو، اور اردو زبان کے ذریعے جب آپ اپنا میسج پہنچاتے ہیں تو دور دور تک آپ کے میسج کو سنا جاتا ہے اور اس کو سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد اردو زبان کی ترقی کی تجاویز. اب اردو زبان کو ترقی کیسے دی جا سکتی ہے؟ بیٹے ہم پاکستان کے رہنے والے، ہماری قومی زبان اردو ہے. جہاں انگریزی زبان کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے، یہ ہماری بدقسمتی آپ سمجھ لیں کہ جس ملک کے رہائشی ہیں، باشندے ہیں، جس کے رہنے والے ہیں، اس زبان کو اہمیت نہیں دی گئی. ہمارے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جو بعض ایسے ہیں جنہوں نے آ کے اردو زبان کو بالکل اس کا کیا کہتے ہیں بیڑا گرک کر دیا ہے. یہ تو بورڈ میں پیپر لازمی ہے تو تھوڑی بہت اردو پڑھائی جاتی ہے. اگر یہ بورڈ میں اردو کا پیپر نہ ہوتا تو میں بھی یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جو ان سے ہیں بعض وہ اس اردو کو ویسے ہی ختم کر دیتے، اردو سبجیکٹ کو یہاں سے نکال دیتے. اور ہماری اس سے بڑھ کر ہماری بدقسمتی کیا ہوگی، ہم مطلب کہ جو شخص فر انگلش بولتا ہے نا، ہم اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب فارن کنٹری کے لوگ جب ان کا وزٹ پاکستان میں ہوا وہ دنگ رہ گئے کہ مادری زبان پنجابی، پنجاب کے رہنے والے کی،
اور مقامی زبان اردو لیکن باتیں فر انگلش میں کر رہا ہے، چائنا میں جائیں کوئی اور زبان بولے نہیں ان کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، ان کا صدر ادھر آیا، ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑے گی، یا مطلب کسی کہاں اور کسی زبان میں بات کا کہا گیا، وہ میں بھی اسی طرح ہی بات ہے ان کی، تو انہوں نے بڑا ان کا طریقہ سا جملہ تھا کہ چین ابھی گونگا نہیں ہوا، 2 سال بعد ہمارے ملک سے 2 سال بعد آزاد ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھ لیں ترقی کر گیا، ریزن ڈیٹ انہوں نے اپنی زبان کو بہت زیادہ اہمیت دی، لیکن دور حاضر میں اس کی ترقی کی تجاویز جو سی ہیں وہ آپ پورا مسئلے کے نیچے لکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا تجاویز ہمیں کرنی چاہیے کہ ہماری اردو زبان کو ترقی ملے، ٹھیک ہے نا۔ ہم دیگر زبانوں پہ جتنا فوکس کر رہے ہیں نا، دیگر زبانوں پہ ایک میسیج کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم انگریزی زبان کا سہارا لیتے ہیں کہ پتہ چلے یہ شخص جی زیادہ پڑھا لکھا ہے، زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، زیادہ فیشنیبل ہے، تو ہم انگریزی کے لفظ جب تک انگریزی کی تحریر، انگریزی کے سنٹینس، انگریزی کے جملے نہ بولیں گے ہماری بات کا ان پر روب نہیں ہوگا یا ہمارا ان پر روب نہیں ہوگا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ سراسر غلط ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کو فروغ دیں گے، اردو سے میٹھا کو لہجہ ہو سکتا ہے، اردو سے میٹھی کی زبان ہو سکتی ہے، تو آپ اردو زبان کو یہ تجاویز ہیں۔ اور حاصل کلام میں دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ شروع سے لے کے اینڈ تک آپ نے جتنا 8 10 12 صفحات جتنے لکھیں، ٹوٹلی کا کنکلوژن لینا ہے، اس کا خلاصہ، اس کا مرکزی خیال 8 10 لائنوں میں اس کو حاصل کلام میں اس پورے کے پورے کلام سے ہمیں حاصل کیا ہوا اس کا آپ نے تجزیہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چند اردو کے اشعار ہیں جس پر ہم اردو مضامین کو ختم کرتے ہیں، ان کو آپ شروع میں بھی لکھ سکتے ہیں، یہ والا جو اشعار ہے اس کو آپ شروع میں لکھ کے مضمون بھی شروع کر سکتے ہیں کہ دیکھیے اردو ہزار قافلہ چہروں کی گرد ہے، اردو نوائے گل کی طرح راہ نورد ہے، اردو لسانیات کی دنیا میں فرد ہے، اردو ولی ہے، میر ہے، سودا ہے، درد ہے، اردو نہاد ذوق ہے، غالب احساس ہے، اردو زبان آتش و ناسخ کی پیاس ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہمارا آج کا تھوڑا سا لینتھی لیکچر ہو گیا، پہلے تو سوچا تھا اس کو 2 پارٹ میں تقسیم کیا جائے، لیکن اسٹوڈنٹ کے لیے پرابلم بن جانے سے اب ان کے لیے یہ تھوڑا سا وقت جون سا ہے جو 1 گھنٹے سے بھی کم ہے، یہ سننا اسٹوڈنٹس کے لیے ایک نہایت ایزی ہو جائے گا کہ یہ جو ایک 20 نمبر کا مضمون ہے اس کو وہ آسانی سے سمجھ لیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ آج کی ویڈیو ہم نے اردو زبان کی اہمیت یا دوسرے نمبر پہ آپ کہہ لیں اردو قومی رابطے کی زبان یا قومی زبان جون سی ہے اردو، اس پہ آج ہم نے ڈسکس کیا، اس کے اہم پوائنٹ کے بارے میں ہم نے آپ سے ڈسکس کیا اور سارا طریقہ آپ کو بتایا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں یہ آج کا لیکچر آپ اسٹوڈنٹ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔